गांव के चौधरियों सुन लो, गांव के मुखियों सुन लो, अगर प्रधान हो ना, प्रमुख हो तो सुन लो। होता नहीं, एक लड़का लड़की दोनों भाग गए, पकड़े गए। अब गांव का सरदार, गांव का मुखिया पंचायत जोड़ता है और लड़के वाले पे जुर्माना लगाता है, तुम्हारा लड़का फला लड़की को लेके भागा है ना, 5 लाख जुर्माना दो। क्यों साहब? लड़के वाला क्यों दे साहब? उसने लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर मैं ये कहूं कि लड़की ने जिंदगी बर्बाद कर दी तो वो उसके घर तो नहीं गया था, फोन पे बात हुई होगी, दोनों निकले होंगे, दोनों अपनी मर्जी से भागे होंगे। फिर लड़की को जुर्माना दिलवाना और लड़के से दिलवाना जुर्माना दारक, ये कहां का इंसाफ है और कहां का न्याय है? और कहां कौन सी शरीयत ने कहा है कि तुम लड़के से 5 लाख रुपए लेके लड़की को दिलवाओ? लेकिन गांव के मुखिया क्या कहते हैं? लड़की की इज्जत दिखा, भागी वो अपनी मर्जी से थी, जुर्माना लगाना था तो दोनों पे लगाते, लेकिन नहीं, जुर्माना लड़के पे लगता है और लड़की को दिलवाया जाता है। जिनाकारी में अल्लाह ने मुजरिम लड़की को माना है। अज़ानियतु वज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मियता जल्दा। अल्लाह ने पहले मर्द का नाम नहीं लिया, पहले औरत का नाम लिया। जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द, दोनों को फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मियता जल्दा, 100 कोड़े मारो। अल्लाह ने ये नहीं कहा लड़के को मारो लड़की को नहीं, क्योंकि लड़के ने लड़की की इज्जत खराब कर दी। इस्लाम कहता है, शरीयत कहती है कि दोनों को कोड़े मारो, लड़के को भी और लड़की को भी। हाँ, अल्लाह के नबी ने उसकी तशरीह की है, अगर दोनों शादीशुदा हैं तो कोड़ों से काम नहीं चलेगा, दोनों को पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा। अगर दोनों कुंवारे हैं तो दोनों को 100 कोड़े मारे जाएंगे, और एक शादीशुदा है कुंवारा तो जो शादीशुदा है उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा, और जो कुंवारा है उसको 100 कोड़े मार कर 1 साल के लिए शहर से अलग दूसरे किसी शहर में भेज दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये शरीयत ने कानून बनाया है, लड़के और लड़की दोनों को सजा सुनाई है। ये गांव का सरपंच है, ये गांव का मुखिया है, ये गांव का सरदार है, जो जुर्माना लड़के वालों से लेके लड़की वाले को दिलाता है। यहाँ फैसला तो कर दिया, कयामत के दिन इन मुखियों की और सरदारों की गर्दनें पकड़ के सबसे पहले जहन्नम में लतियाया जाए। आए थे बड़ा फैसला कर दे रहे, ये थे फैसला करने वाले, ये फैसला किया तुमने, इतना घिनौना फैसला। मेरे भाइयों सुनो, हजरत उमर ने कहा जब चिराग जला तो मैंने उसकी शक्ल देखी, तो मैंने देखा न वो मेरा रिश्तेदार है, न भाई है, न बेटा है, वो तो एक मजूसी है, आग का पुजारी है। मैंने देखा कि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, इसलिए मैंने अल्लाह की हम्द व सना बयान की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मेरे हाथ से एक मजूसी को कत्ल करवाया। इस जुर्म में कोई मेरा बेटा या मेरा भाई शामिल। आप अंदाजा लगाइए, चिराग इसलिए बुझाने का हुक्म दिया कि चिराग की रोशनी में कहीं मेरा रिश्तेदार न लग जाए, और रिश्तेदार अगर निकल गया तो ऐसा न हो कि ले दे के मामला बनाने की कोशिश की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसलिए पढ़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई रिश्तेदार, अल्लाह की तारीफ। एक आदमी भी ऐसा नहीं था जिसकी बीवी की, जिसकी बहन की, बेटी की इज्जत व आबरू पर कोई उंगली उठा। बात थोड़ी सी इधर की तरफ चली गई। मैं कहना ये चाह रहा था आपसे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वो शख्सियत थे और इसीलिए लोग प्यार करते थे, इसीलिए मोहब्बत करते थे। हम और आप क्या मोहब्बत करेंगे? जर्जीत साहब की इज्जत करने वाले सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जर्जीत साहब नीचे उतरेंगे, उनके जूते उठा के लोग पहन लीजिए, इतना करेंगे। जर्जीत साहब के पीछे पीछे दौड़ के सेल्फी लेंगे और कल दिखाएंगे, लोगों देखो मैं जर्जीत साहब से मिलके आया। लेकिन मोहम्मद के दीवानों को देखो, उर्वा इब्न मसूद सख्वी कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत सहाबा के दिल में ये थी कि मैंने देखा हुदैबिया के मौके पर एक काफिर बयान कर रहा है, उर्वा इब्न मसूद सख्वी कह रहा है, एक काफिर कह रहा है कि मोहम्मद
کی محبت صحابہ کے دلوں میں اتنی تھی کہ مکے میں آ کے کہہ رہا مکے والوں تمہاری عزت کیا ہوگی, تمہارے لوگ کیا کہیں گے جو میرے محمد کے ساتھیوں کو محمد کی عزت کرتے ہوئے دیکھا. اللہ کی قسم محمد کو کھکار آتی ہے اور تھوکتے ہیں, بلغم نکلتا ہے, تھوک نکلتا ہے. کعبے کے رب کی قسم وہ کہتا ہے کہ لات و منات کی قسم, عزا کی قسم, محمد جب زمین پہ تھوکتے ہیں تو محمد کے صحابہ اس تھوک پر پہلے سے ٹوٹ پڑتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کیچ لے لیا ہو اور اس تھوک کو اپنے ہاتھ میں مل کے اپنے کپڑوں پہ بنتے ہیں. یہ محمد کے دیوانے تھے, محمد رسول اللہ کے ساتھی تھے جو محمد رسول اللہ کے تھوک کو بھی زمین پہ نہیں گرتے. کیا عزت کرو گے؟ یہ عزت تھوڑی ہے سیلفی لے لینا, فوٹو کھینچ لینا. یہ تو گناہ کا کام ہے. ناشد کرنا عذاب یوم القیامہ المصورون, قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان کو ہوگا جو دنیا میں تصویریں لیتے تھے اور تصویریں بناتے تھے. سب سے زیادہ سخت عذاب یہ تو ان کے بارے میں حکم, تصویر بنانے والے اور کھینچنے والے اور لینے والوں کے لیے. اس کی اجازت تھوڑی ہے, جب چاہو تو کھینچ لو. یہ تو پاسپورٹ کے لیے اجازت دے دی, ویزے کے لیے اجازت دے دی, آدھار کارڈ کے لیے اجازت دے دی, اس پہ آپ چلو فوٹو کھینچ لو. اتنی اجازت تھوڑی ہے. کھاؤ تو فوٹو, لو تو فوٹو. میرا فوٹو تو صرف لیٹرین اور باتھ روم کا بس باقی رہ گیا. اور ڈر لگتا ہے کہ آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں کوئی آدمی چپکے سے بھی کیا اپنا مانا, اس لیے دوسروں کی لیٹرین اور باتھ روم میں جانے میں بھی ڈر لگتا ہے. پہلے دیکھ لیتا ہوں کہ یہ آج کل اس کے چہرے پہ لکھا ہے کون کیا ہے. یہ حالت ہو گئی ہے فوٹو کی, یہ حالت ہو گئی ہے تصویروں کی. اللہ رب العالمین ہمیں ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرمائے. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, ذرا تصور کیجیے اور سنتے چلیے, سنتے چلیے. یہ محمد کے ساتھیوں کی عزت محمد کے دل میں تھی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے دل میں تھی. آئیے ذرا ایک اور سن لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ رکے. آپ کی اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر پہ رکی. ابو ایوب انصاری اتنے غریب تھے, ان کے پاس 2 ہی کمرے تھے, ایک نیچے اوپر, وہ بھی کچا مکان تھا. اللہ کے نبی نیچے رہنے لگے اور ابو ایوب انصاری اوپر. ان کی بیوی کہنے لگی نہیں, اللہ کے نبی نیچے رہیں, میں اوپر رہوں اور میرے پیر اوپر چھت پہ. نہیں, اللہ کے رسول کی بے عزتی ہم نہیں کر سکتے. اے ابو ایوب, اللہ کے رسول سے کہو کہ وہ اوپر رہے, آپ نیچے رہیں. اللہ کے نبی نے ریجیکٹ کر دیا, نہیں میں اوپر نہیں رہ سکتا. اللہ کے نبی, میری بیوی کہہ رہی ہے یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم نبی کے اوپر رہیں. ہم اس چھت کو روندے اپنے پیروں سے جس چھت کے نیچے اللہ کا رسول آرام کر رہا ہو. فرمایا نہیں اے ابو ایوب, ایسی بات ہے کہ ہمارے ساتھ ملنے والے لوگ آتے ہیں, لوگ ملنے آئیں گے, ملاقات کرنے آئیں گے. اب بار بار وہ ہم سے اوپر ملنے جائیں اور یہاں بار بار تمہاری بیوی پردہ کرے, یہ اچھی بات نہیں ہے. اس لیے اپنی بیوی اور تم اوپر رہو, میں نیچے رہتا ہوں. آپ نے کہا کہ نہیں, اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے. پہلا دن ہے, گزر گیا. رات آئی, نبی نیچے سو رہے ہیں. رات آئی, محمد نیچے سو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. رات آئی, نبی آرام سے نیچے لیٹے ہوئے ہیں اور اسی رات میں بارش ہو رہی ہے. سردیوں کی رات ہے, ٹھنڈ ہے. حضرت ابو ایوب انصاری, ام ایوب دونوں ایک ہی لحاف, ایک ہی رجائی اوڑھے ہوئے ہیں اور بارش آ رہی ہے اور بارش سے پانی زمین پہ ٹپک رہا ہے اوپر چھت پر. اب چھت کمزور ہے, اس چھت سے پانی کہیں نیچے نہ گرنے لگے اور محمد رسول اللہ کے اوپر نہ گر جائے. ابو ایوب انصاری نے اور حضرت ام ایوب نے اپنے اوپر سردیوں کے دنوں میں اوڑھی ہوئی اس رجائی کو, اوڑھی ہوئی اس لحاف کو لے جا کر اسی پانی کے اوپر ڈال دیا اور چھت پہ گرے ہوئے پانی کو اس میں سکھا لیا, نیچے نہیں گرنے دیا. اور رات بھر سردی میں ٹھٹرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر نبی کو بتا دیا کہ آج ابو ایوب انصاری نے محبت میں یہ قدم اٹھایا ہے کہ رات بھر سگڑتے رہے, رات بھر ٹھنڈی میں سگڑتے رہے, لیکن آپ کے لیے انہوں نے پانی نہ گرے لحاف تک ڈال دیا. یہ محبت تھی, کیسی دیوانگی تھی. اب سنیے, اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد, اتنا لمبا گزر جانے کے بعد اب میں آتا ہوں پھر اپنی بات پر, وہیں جہاں سے شروع کیا تھا میں نے. کون کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا, آپ
آپ کا نام ختم ہو جائے گا، یہ دین مٹ جائے گا۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو بہت سی بھلائیوں سے نوازا ہے۔ جب تک نماز پڑھی جائے گی آپ کا نام لیا جائے گا، اذان دی جائے گی آپ کا نام لیا جائے گا، اذان کے بعد کی دعا میں آپ کا نام لیا جائے گا۔ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے نام کو دنیا والوں کے لیے بلند کر دیا ہے، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ نے نبی کی پوری زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل بنا دیا۔ یہ کیا بھلائی نہیں ہے؟ یہ کیا خوبی نہیں ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ نبی کا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا، نبی کا سونا، نبی کا جاگنا، نبی کا کھانا، نبی کا پینا، یہ سب نمونہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کی پوری زندگی آئیڈیل بنا دی۔ لوگوں اٹھو ویسے جیسے نبی اٹھتے تھے، چلو ویسے جیسے نبی چلتے تھے، کھاؤ ویسے جیسے نبی کھاتے تھے، پیو ویسے جیسے نبی پیتے تھے، شادیاں ویسے کرو جیسے نبی نے کی، روزہ ویسے رکھو جیسے نبی نے رکھا، نماز ویسے پڑھو جیسے محمد رسول اللہ نے پڑھی۔ تمہارے لیے نبی کی پوری زندگی آئیڈیل ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ نبی کی پوری زندگی کو نمونہ بنا دیا۔ اے نبی کون کہتا ہے آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ آپ کا اٹھنا بیٹھنا نمونہ، آپ کا چلنا پھرنا نمونہ، آپ کی نماز، آپ کے روزے آئیڈیل اور نمونہ۔ کون کہتا ہے آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ ہم نے معراج کی دولت سے آپ کو مالا مال کیا، ہم نے آپ کو معراج کی دولت سے مالا مال کیا، ہم آپ کو ساتوں آسمان گھمایا، جنت دکھائی، جہنم دکھایا۔ کون کہتا ہے کہ ہم نے یہ بھلائی آپ کو نہیں دی؟ کیا اس خوبی سے ہم نے آپ کو نہیں نوازا؟ کون کہتا ہے آپ کا نام و نشان مل جائے گا؟ ہم نے حوض کوثر سے نبی کو نوازا، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا، لوگ پیاسے ہوں گے، پانی کی طلب چیخ رہے ہوں گے، پانی پانی چلا رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے میں تمہارا حوض کوثر پر میر کارواں ہوں گا، انی فرطکم علی الحوض، میں حوض پر بیٹھ کر تمہیں پانی پلاؤں گا۔ من شرب لم یظمأ ابدا، ایک بار میرے ہاتھ سے پانی پی لے گا اس کو پھر کبھی 50,000 سال کے پورے دن تک پیاس نہیں لگے گی۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، ایک دن اسی میں حساب و کتاب ہونا ہے۔ اور ایک بار جو حوض کوثر کا پانی پی لے گا میرے ہاتھ سے، اس کو پورے عرصے محشر میں پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ آئیں گے میرے ہاتھوں سے پانی پیتے جائیں گے، وہ پانی جو دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ ایک بار جو اس پانی کو پی لے گا پھر زندگی بھر یعنی پورے 50,000 سال کے دن تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو پانی پینے کے لیے آئیں گے، ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی میرے اور ان کے درمیان، اور فرشتے ان کو پانی پینے سے روک دیں گے۔ میں کہوں گا ان کو کیوں روک رہے ہو؟ آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں، یہ میرے امتی ہیں، آنے دو، پانی پینا چاہتے پی لینے دو۔ فرشتے کہیں گے نہیں نہیں یہ آپ کے امتی ہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم آپ کے انتقال کے بعد ان لوگوں نے دین میں نئی نئی چیزیں نکال دی تھی، جو آپ بتا کر نہیں آئے تھے وہ بھی یہ کرتے تھے، جو آپ نے نہیں بتائی تھی ان کو، اس کو انہوں نے بھی دین مان لیا تھا۔ اللہ کے نبی کہیں گے اچھا انہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا، جو میں دے کر آیا تھا اس میں چینجنگ کر دی تھی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا۔ کہاں؟ آپ کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر دینی، جن لوگوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا ان کو دور کر دو، جن لوگوں نے میرے دین کو چینج کر دیا تھا ان کو دور کر دو۔ یعنی اللہ کے رسول بھی پانی پھر نہیں پلائیں گے، بدعتیوں کو پانی نہیں پلائیں گے، بدعتیوں کو دور کر دیں گے۔ تو اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر سے نوازا۔ کون کہتا ہے آپ کے انتقال کے بعد ہم نے آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ نہیں۔ اور نظریں اٹھا کر دیکھو وہ تو وہ تھا
اور پہلے قبلے کی طرف چہرہ ہوتا تھا، اس سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا۔ اللہ کے رسول مدینے میں اپنے ممیال اور ننیال جب گئے تو 16 یا 17 مہینے تک اللہ کے رسول نے جو نماز پڑھائی وہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی۔ بیت المقدس کی طرف، جو بیت المقدس آج جو فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی جو چل رہی ہے، اب تو خیر رام لگا ہوا ہے کچھ دن کے لیے، لیکن وہ بیت المقدس تو حضرت عمر فاروق کے دور میں جو فتح ہوا تھا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں، اس بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں اور اسی میں خیال آتا ہے اے اللہ کاش میرے لیے قبلہ بدل جاتا، میری امت کے لیے قبلہ بدل دیتا اور خانہ کعبہ کو قبلہ بدل کر دیتا۔ نبی کے دل سے یہ ہو اٹھی، اللہ نے جبرائیل کو ظہر یا عصر کی نماز میں حکم دیا، جاؤ میرے نبی سے کہہ دو نماز ہی کی حالت میں کہ تمہارے لیے قبلہ بدل دیا گیا ہے، اپنا چہرہ بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ اللہ کے رسول نے نماز ہی کی حالت میں اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا اور صحابہ نبی کے پیچھے گھوم کے آ گئے۔ صحابہ اتنے بڑے اطاعت کرنے والے تھے، یہ بھی نہیں کہا واہ میرے باپ دادا بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، آپ نے خانہ کعبہ کی طرف، ہم نہیں مانیں گے، نہیں آپ نے چہرہ پھیرا، ہم نے بھی پھیر لیا، جو آپ کریں گے ہم کریں گے۔ اتنی عزت تھی، اتنا احترام، اور وہ تھا جہاں ایک رکعت نماز پڑھتی خانہ کعبہ میں، اللہ نے کہا میرے نبی جس مسجد میں خانہ کعبہ میں تم نے ایک رکعت پڑھی ہے، آج کے بعد میں اس میں پڑھی جانے والی ہر ایک رکعت پر لوگوں کو 1 لاکھ رکعت۔ میرا نبی جس مسجد میں نماز پڑھ دے اور 1 رکعت نماز پڑھے تو اللہ نے اس کو 1 لاکھ رکعت بنا دیا۔ مسجد نبی میں آپ نے نماز پڑھی تو اللہ نے کہا 1 رکعت جو اس میں پڑھے گا اس کو ہم 1000 رکعت کا ثواب دیں گے۔ 50,000 کی بھی روایت ملتی ہے لیکن وہ روایت ضعیف اور کمزور ہے۔ خانہ کعبہ میں 1 رکعت کا ثواب 1 لاکھ رکعت کے برابر، جو ہے نا مکہ اور مدینہ، مکے میں جو خانہ کعبہ ہے وہاں 1 رکعت نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر، 1 لاکھ رکعت، اور مدینہ میں مسجد نبوی میں 1 رکعت کا ثواب 1000 رکعت کے برابر۔ میرے نبی تو وہ ہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھی، اللہ نے 1 رکعت کو 1000 رکعت بنا دیا۔ کسی نے کہا فلاں کا انتقال ہو گیا، آپ نے دعا کی اور آپ مسجد نبوی کے بغل کے قبرستان میں داخل ہوئے اور آپ نے وہیں پر اس صحابی کو دفن کر دیا۔ حکم ہوتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قبرستان میں آپ نے جس میت کو دفن کیا ہے، جس صحابی کو دفن کیا ہے، وہ معمولی قبرستان نہیں ہے، آج کے بعد ہم نے اس کو بقیع الغرقد بنا دیا، جس کو دنیا جنت البقیع کے نام سے یاد کرتی ہے، میں نے اس کو بقیع الغرقد بنا دیا۔ آپ نے جہاں دفن کیا آج کے بعد وہ بقیع الغرقد ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے جہاں نبی کا روزہ ہے جہاں قبر وہاں، اور جہاں امام کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھانے کے لیے، اس کے بیچ میں اللہ کے نبی سو گئے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لگے، نیند آ گئی۔ اس چند لمحوں کے لیے آپ سوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل جاؤ اور میرے نبی سے کہہ دو کہ جس جگہ آپ سوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو بھی روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا، جنت کا باغیچہ بنا دیا۔ ارے اس جیسا کوئی لے کر تو آؤ، لڑتے ہو کس کے نام پر اور لڑاتے ہو کس کے نام پر، میرے بھائی اس جیسا کوئی لے کر کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ ہم نے بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے، بس اب میں جو کہوں وہ کرو۔ کیا کرو؟ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھتے رہو، قربانی کرتے رہو، اور یہ میری گارنٹی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، ان شانیک هو الابتر، جنہوں نے یہ کہا ہے نا کہ محمد کے مرنے کے بعد محمد کا دین بھی مر جائے گا، مقتول نسل ہو گیا، محمد تم بریدہ ہو گیا، اب اس کی نسل نہیں پھیلے گی، سارے نر بچے نرینہ اولاد اس کی مر چکی ہے، اب اس کی جنریشن نہیں پھیلے گی، جنہوں نے یہ کہا نا اب
ابتر ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی مقتول نسل ہوگا، آپ کا دشمن ہی برباد ہوگا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے دشمنوں کو کیسے برباد کیا ہے۔ وہی ابو لہب قیامت کی صبح تک اس کے اوپر بد دعا پڑتی رہے گی، ہمارے ذریعے بھی اور قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کے ذریعے بھی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ بھی برباد ہو جائے، یہ بد دعا اس کے اوپر پڑتی رہے گی۔ اللہ نے اس کو مقتول نسل پر کر دیا۔ آج ابو لہب کی اولاد کا پتہ نہیں ہے، آج ابو جہل کی نسل کا پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے ان کے نام و نشان کو مٹا دیا ہے، اللہ نے ان کے نام و نشان کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے نام کو قیامت کی صبح تک باقی رکھیں گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر نام کسی کا لیا جاتا ہے اللہ کے بعد، اگر سب سے زیادہ نام کسی کا لیا جاتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کا لیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ نام اگر کسی کا لیا جاتا ہے تو محمد رسول اللہ کا لیا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ لیا جائے؟ ایسی خوبیوں سے نوازا۔ شریمد بھاگوت مہان پران کے اس منتر میں دیکھیے، میں پڑھتا نہیں ہوں لیکن یاد آ رہا تو پڑھ دوں ثابت کرنے کے لیے۔ اشوما شدمارو ہادیو دت جگت پتی آسینا سادھت منم شریشوریہ گرنویتا، 8 خوبیاں ہوں گی اس کے اندر، 8 خوبیاں۔ اور 8 خوبیوں والا جب تمہارے پاس آ جائے تو اسی کو آخری نبی مان لینا۔ اشٹرو بڑا، وہ 8 خوبیاں کیا ہیں؟ دیپینتی، الپ بھاشی، کم بولنے والے ہوں گے۔ پہلی چیز، آخری نبی جب اس دنیا میں آئیں گے تو وہ کم بولیں گے۔ محمد رسول اللہ سے زیادہ کم بولنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ بہت کم بولا کرتے تھے، آپ مختصر بولا کرتے تھے، جیسا سوال ہوتا تھا ویسا ہی جواب دیتے تھے، بس ویسا ہی۔ کسی نے ایک بار یہودی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے رسول موت ہو آپ پر۔ اس نے کیا کہا ہے نبی؟ موت ہو آپ پر، السلام علیکم نہیں کہا، اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر موت ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم، اتنا کم بولتے تھے۔ آپ نے کہا وعلیکم، جو تم مجھ پر بھیج رہے ہو وہ تم پر۔ اتنا کم بولتے تھے۔ دوسری خوبی بہو بھاشتا، بھوشیہ کی، مستقبل کی، فیوچر کی وہ باتیں بتائے گا۔ اللہ کے نبی نے بھوشیہ کی، مستقبل کی باتیں بتائی ہیں نا، فیوچر میں کیا ہوگا، لیکن کیسے بتائی ہیں وہ بعد میں آ رہا ہے۔ وہ فیوچر کی، بہو بھاشتا، وہ بھوشیہ کی باتیں بتائے گا۔ آپ نے بتایا نا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دیواروں سے گانے کی آوازیں نکلیں گی، آج نکل رہی ہیں، اور دیواریں تو چھوڑو آج کل جیبوں سے نکل رہی ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک بجنے لگا گانا، موبائل بند کرنا بھول گئے، اب امام صاحب کو بھی گانا سننا پڑ رہا ہے۔ ججیز صاحب نے فون لگا رہے ہیں کسی کو اور اس پہ گانا آ رہا ہے، وہ آدمی لگائے ہوئے ہے تیری آنکھیں جھکی جھکی، سننا پڑ رہی ہے۔ بھائی جب تک اٹھاؤ گے نہیں تب تک گانا ہمیں بھی لگانا پڑ رہا ہے، وہ گانا مولانا کو بھی سننا پڑ رہا ہے، مجبوری ہو گئی، کیا کریں۔ تو دیواروں سے کیا گانے کی آوازیں نکلیں گی، اب تو جیبوں سے نکلنے لگیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا نا نساء کاسیات عاریات ممیلات ومائلات، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گی کہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہے۔ دیکھ لو ہے کہ نہیں ہے، ننگی، ہم نہیں کہہ رہے کپڑا پہنے ہوں، کپڑا تو پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ اور ننگی عورتوں کو دیکھنا ہو تو اسی جلسے میں میلہ لگا ہے، دیکھ لو، کسی کا پیٹ کھلا ہے، کسی کی باہیں کھلی ہیں، جلسہ یہاں ہو رہا ہے، وہاں چوڑی خریدی جا رہی ہے اور جلیبی لی جا رہی ہے، اور ان کے پیچھے لڑکے بھی گھوم رہے ہیں۔ اور ہم ہی یہ مثال دے سکتے ہیں، کوئی اور مولوی نہیں دے گا۔ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے تھے، بالکل وہی کنڈیشن ہے۔ کیا کرتے جلسہ کمیٹی والوں، ہاتھ جوڑنا جائز نہیں ہے میرا، ورنہ میں جوڑ کے کہتا
میں دامن پھیلا کے تم سے بھیک مانگ رہا ہوں، آئندہ کبھی جلسہ کراؤ تو شوق سے کراؤ، لیکن میلہ ختم کر دو۔ قسم اللہ کی قسم آپ اپنے جلسے میں کامیاب ہو۔ میلہ نہیں لگاؤ گے تو اتنا ہوگا جلسے میں وہی آئیں گے جن کو تقریر سننا ہوگا، اور وہی عورتیں اپنے گھروں سے آئیں گی جن کو جلسہ سننا ہوگا، اور جب میلہ نہیں ہوگا تو یہاں وہی بیٹھیں گے جو سننے آئیں گے۔ اور میلہ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سننے جانا ہی نہیں ہے، جن کو جو خریدنا ہوتا ہے وہ خرید کے چلا جاتا ہے۔ آپ میلے پہ پابندی لگا دو میرے بھائیوں، یہاں سے لے کے سعودیہ تک کے جو مولوی آج ہمارے اوپر چلا رہے ہیں فیس بک پہ، ان کے سب چونچے بند ہو جائیں گے، ان کے تھوتھے بند ہو جائیں گے، ان کے وہ کہہ رہے ہیں صاحب جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پوری پوری رات آدمی جاگتا ہے جلسہ کرتا، فجر کی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہت سے مولوی تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جلسے کے بند کرانے کی مہم چلاؤ، بہت سے مولوی تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یو پی سے مولویوں کا آنا بند کراؤ، ان کا بائیکاٹ کراؤ، یہ سب فیس بک پہ چل رہا ہے، تم یہ نوٹنکیاں بند کر دو، میلہ ختم کر دو، اپنے آپ میرے بھائیوں جلسے کی ساری خلافاتیں ختم ہو جائیں گی۔ اتنا کام کرو، کرو گے نا انشاءاللہ آئندہ سال میلہ بند کر دیجیے آپ، میلہ ختم کر دو گے تو جلسوں میں بس وہی لوگ دکھیں گے جو سننے آئے۔ اور سن لو، اگر اچھی نیت سے جلسہ کرو گے نا تو انشاءاللہ اللہ برکت دے گا، اللہ برکت دے گا۔ یقین مانیے جب میں جیل کے اندر گیا تو مجھے بڑی فکر تھی، کیونکہ مجھے اپنے دونوں بچوں کی فیس جمع کرنا تھی پورے سال کی، اور تھوڑی بڑی فیس نہیں تھی۔ جیل میں سب سے زیادہ ٹینشن مجھے یہی تھا کہ میرے بچوں کا کیا، لیکن اللہ کی قسم من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ مجھے آج تک پتہ نہیں چلا کہ کون آدمی آیا، اسکول گیا، میرے دونوں بچوں کی اسکول کی، کوچنگ کی، بس کی، سب ملا کے 4.5 لاکھ فیس بنتی تھی، وہ جمع کر دیا، اور میرے گھر کے نیچے جو گارڈ بیٹھتا ہے فلیٹ کے نیچے، جو جس کی ڈیوٹی ہے نگرانی کرنے کی، اس کے ہاتھ میں رسید پکڑا گیا۔ آج تک مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ کون آدمی، آج تک نہیں پتا چلا۔ اس نے یہ کام یقیناً اللہ کے لیے کیا۔ اگر آپ دین کے لیے جلسہ کرنے لگو گے نا، چندہ کم بھی ہوگا تو اللہ اس میں برکت دے گا۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ جرجیز صاحب کی تنخواہ، ایک مثال دے رہا ہوں، 5,000 روپے مسجد میں نماز پڑھانے کی، 5,000 میں جرجیز صاحب کا خرچہ چل رہا۔ اچانک جرجیز صاحب کی شادی ہو گئی، اب 2 ہو گئے، جرجیز کی بیوی، تنخواہ وہی ہے 5-10 ہزار روپے مہینہ۔ اب جرجیز صاحب کا خرچہ دونوں کو پورا ہو رہا ہے، 10,000 روپے میں وہ بھی کھا رہے ہیں، ان کی بیوی بھی کھا رہی ہے، یہی تو برکت ہے۔ اب 10,000 روپے دونوں میاں بیوی کھا رہے ہیں، اچانک ایک بچہ پیدا ہو گیا، بچے کی پیدائش کے بعد وہ خرچہ اسی 10,000 میں بچے کا بھی خرچہ چلنے لگا، ایک اور بچہ پیدا ہو گیا، خرچہ چلنے لگا، بچے بڑے ہو گئے، پڑھنے جانے لگے، وہی 10,000 روپے بچوں کی فیس اور ان کے مکتب اور اس کے اسکول میں جانے میں بھی پوری ہو رہی ہے۔ یہی تو برکت کہلاتی ہے۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10,000 الماری میں رکھو، 2 دن کے بعد کھولو تو 15,000 نکل جائے، یہ برکت نہیں ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 لاکھ روپے کمائے ہیں، لیکن آپ کے پاس آیا آج اور کل پتا چلا کہ آپ کی بیوی کی کڈنی فیل ہو گئی، 1.5 لاکھ روپے ڈاکٹر مانگ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پیسے میں برکت ہے؟ برکت کیا ہے؟ 10,000 روپے جو مل رہے ہیں، آپ کے بیٹوں کا علاج بھی ہو رہا ہے، بیوی بیمار ہو گئی اس کا علاج بھی ہو رہا ہے، اور وہی 10,000 روپے پوری، یہ برکت ہے۔ انشاءاللہ آپ نیک نیتی سے جلسہ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جتنا بھی چندہ ہوگا اللہ پورے سال کا انتظام کرائے گا۔ یہ آپ کی ڈیوٹی تھوڑی ہے، آپ کا کام صرف محنت کرنا ہے۔ آپ جس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، ان بچوں کی پڑھائی لکھائی مدرسے کے اندر ان کے کھلانے پلانے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی ہے، صرف محنت آپ کیجئے، راستہ وہ نکالے گا۔ یہ ہے برکت، یہ برکت۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، مجھے تو سزا ہو چکی 10 سال، کون آدمی آئے گا کیا سوچے گا، لیکن سب سے زیادہ ملنے والے لوگ ہم سے آئے بنارس کے اندر۔ میں تعجب کر رہا تھا، جیلر ہمارا تعجب کر رہا تھا کون آدمی آ گیا میری جیل میں جس سے اتنے لوگ، کوئی کیرل سے آیا، کوئی کشمیر سے آ رہا ہے، کوئی بہار، بنگال، اڑیسہ، کرناٹک، دلی،
ممبئی ہے، ہر جگہ سے لوگ ہم سے ملنے چلے آ رہے ہیں. اور کہہ رہا ہے یہ کون آدمی ہے جو اتنی دور سے لوگ اس سے ملنے چلے آ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ میری ان سے کوئی رشتہ داری تھی نہیں، صرف ایک دینی محبت تھی جس کی وجہ سے وہ آ رہے تھے. اللہ نے جو مقام مرتبہ اس دین کی وجہ سے دیا ہے